फरीदी और प्रोग्राम आपकी सेहत की खिदमत में हाजिर हूं। जैसे कि मैं कहता हूं कि सेहत हम सब के लिए किसी न किसी वक्त बाइस तशवीश मौजू होता है। मुल्क को बने हुए तकरीबन 70 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी मुल्क के अंदर कोई सेहत का मुनासिब मौजू निज़ाम मौजूद नहीं है। लोगों के जहन में मुख्तलिफ सवालात होते हैं, मुख्तलिफ जगहों से वो उसका जवाब हासिल करने की कोशिश करते हैं और अक्सर नाकाम रह जाते हैं। तो इसलिए हमने ये सोचा कि हर हफ्ते हम आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करेंगे और कोशिश करेंगे कि सेहत के मौजू पर आपकी आगाही में इजाफा कराएं। हर हफ्ते मैं किसी न किसी शोबे के एक मुमताज़ तिब्बी माहिर को दावत देता हूं और फिर उनसे मुख्तलिफ सेहत के बातें की जाती हैं। आपको भी हम मौका देते हैं कि अगर आप बराह रास्त हमारे मेहमान से कोई सवाल करना चाहें और मुफ्त तिब्बी मशवरा हासिल करना चाहें तो आप उस टेलीफोन नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है फ़ोन करके हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। आज का जो मौजू था वो डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी है और इस सिलसिले में जिन मेहमान को मैंने दावत दी है वो कराची के एक मायनाज एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। उनका नाम है डॉक्टर अली असगर। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। डायबिटीज़ कहते हैं कि दुनिया का सबसे तेज़ रफ्तारी से बढ़ता हुआ मर्ज है और है तो हमेशा से, लेकिन पिछले 10, 15, 20 साल में औसतन इसमें जो इजाफा आया है, तो इसकी क्या वजह है कि एक अचानक इसकी रफ्तार क्यों इतनी बढ़ गई है? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया और मैं आपको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि आपने पाकिस्तान के लोगों के लिए एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया है जिससे सेहत की आगाही में इजाफा हो। जहाँ तक डायबिटीज़ का सवाल है, डायबिटीज़ पूरी दुनिया में बढ़ती चली जा रही है। पिछले 2-3 दहाइयों में हमने देखा है कि डायबिटीज़ बहुत बढ़ गई और आने वाली 2-3 दहाइयों में ये कई गुना इसमें और इजाफा हो जाएगा। इसकी बहुत बड़ी वजह है डॉक्टर सलमान। सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे मुआशरे में रहन सहन बिल्कुल तब्दील हो चुका है। पहले लोग ज़्यादा चलते थे, अब चलना फिरना कम हो गया है। खाने पीने में भी बहुत हद तक तब्दीली आ गई है। अगर मैं आपको अपने बचपन से मिसाल दूं तो बचपन में जब मुझे टेलीफोन करना होता था तो मैं 1 किलोमीटर पीसीओ तक चल कर जाता था, फिर फ़ोन करके 1 किलोमीटर वापस आना होता था। वक्त बदल गया, मेरे टीवी लॉन्च में फ़ोन आ गया। आज मोबाइल पे फ़ोन है, मोबाइल हाथ में है, हम घर बैठे बैठे बिस्तर पे ही फ़ोन पे या चेयर पे ही फ़ोन पे बात कर लेते हैं। ये जो चलना फिरना था ये पिछली 2 दहाइयों में कम होता चला गया। खाने पीने में भी बहुत फ़र्क आ गया। पहले खालिस खाने होते थे, आजकल प्रोसेस्ड प्रिजर्व्ड फूड्स होते हैं। एक टेलीफोन कॉल पे घर पे खाना डिलीवर हो जाता है। पहले ऐसा नहीं है, आपको भी पता है, हम सब जानते हैं कि पहले खाना लेने जाना होता था, टाइम लगता था, हम कहते थे रहने दो, लेकिन आज घर में खाना आ जाता है। बहुत बड़ी वजह ये लाइफस्टाइल की कमजोरी बनी, लाइफस्टाइल में तब्दीली, जिसने मोटापे को इजाफा किया मोटापे पे, और यही मोटापा बड़ी वजह बन रहा है डायबिटीज़ की शरह तेज़ी से बढ़ने में। तो बुनियादी तौर पे आपने 2 चीज़ों की तरफ निशानदेही की। एक तो यह है कि वर्जिश या एक्सरसाइज का जो हमारा एक आदत होती थी एक ज़माने में, वो अब जाती जा रही है, और दूसरी जो हमारी ग़िज़ा है वो गैर मुनासिब होती जा रही है। बिल्कुल। अच्छा, अब डायबिटीज़ की भी मुख्तलिफ अक़साम हैं, तो इस पे ज़रा आप मुख्तसरन कुछ रोशनी डालेंगे? डायबिटीज़ की 4 अक़साम है। टाइप 1 डायबिटीज़ है जो आम तौर पर बच्चों में होती है और जवानों में होती हैं, और इसमें शुरू से ही इंसुलिन के टीके लगाए जाते हैं। फिर टाइप 2 डायबिटीज़ है जिसका हजम डायबिटीज़ के इस पूरे स्पेक्ट्रम में 95% से भी ज़्यादा है। टाइप 2 वो डायबिटीज़ है जिसकी बड़ी वजह मोटापा बनता है और ज़्यादातर लोग टाइप 2 का शिकार हैं। टाइप 3 डायबिटीज़ होती है जो किसी भी दवा की वजह से होती है और आम तौर पे टेम्पररी होती है। दवाओं के रोल बैक या कम होने की वजह से डायबिटीज़ चली भी जाती है। टाइप 4 डायबिटीज़ हामिला ख़वातीन की डायबिटीज़ कहलाती है, जो 7% हामिला ख़वातीन में होती है, और ये भी 90 से 95% टेम्पररी होती है और डिलीवरी के बाद। डॉक्टर साहब, इन चारों अक़साम पे भी आपसे बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर लाइन पे है, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए और कहाँ से फोन कर रही हैं? बात कर रही हूँ डॉक्टर साहब। जी, आपका सवाल क्या है? सवाल ये है डॉक्टर साहब कि हमारे घर में 2 शुगर पेशेंट हैं। जी। जो एक अबव 60 है, एक अबव 70 है, और मेरे फादर भी डायबिटिक रह चुके हैं। तो आप काइंडली हमें डाइट के बारे में बता दीजिए, क्योंकि ये यहाँ आके हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या लें क्या ना लें। तो ये मैं नोट भी करूंगी और डेफिनेटली इससे सबको फायदा भी होगा।
ڈاکٹر اصغر؟ ذکیہ، بالکل آپ نے بتایا کہ آپ کے گھر میں 3 لوگ ڈائبٹیز ہے. میں آپ کو بتا دوں اب تقریباً پاکستان میں ہر گھر میں ڈائبٹیز ہے. جہاں تک آپ نے ڈائٹ کا پوچھا، دیکھیں ڈائٹ میں سب سے پہلے 3 ٹائم کھانا کھانا بہت ضروری ہے. ڈائبٹیز میں ناشتہ ہونا چاہیے، دوپہر کا کھانا کھانا چاہیے، رات کا کھانا کھانا چاہیے. ہر کھانے کے 3 گھنٹے بعد 3.5 گھنٹے بعد تھوڑا سا کچھ سنیک بھی لینا چاہیے. اب کیا چیزیں کھا سکتے ہیں؟ میٹھا ظاہر ہے ڈائبٹیز میں نہیں کھانا چاہیے، ٹھیک ہے. میٹھا، چینی، گڑ، چاکلیٹس، کولڈ ڈرنکس، آئس کریم، مٹھائیاں، یہاں تک کہ ڈائٹ چیزیں، کیونکہ اکثر ڈائٹ چیزیں بھی ٹرو سینس میں ڈائٹ نہیں ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. باہر کے کھانوں کو کم سے کم کرنا چاہیے. گھر میں جو روٹی استعمال ہو رہی ہے وہ چکی کی روٹی استعمال کرنی چاہیے. چاول اگر بنا رہے ہیں تو ہفتے میں 1-2 بار استعمال کریں، وہ بھی ابلے ہوئے چاول ہوں، تیل کی بگار والے چاول نہ ہو. اسی طرح گھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. تیل کی کوانٹٹی کو لمیٹڈ رکھنا چاہیے. فروٹس اگر لینا چاہیں تو آپ دن میں 2 سے 3 چھوٹے چھوٹے فروٹس، لیکن اس کو اسپیس آؤٹ کر دیں. 1 فروٹ اگر دوپہر میں لے لیا تو 1 شام میں، 1 رات میں، اس طرح کیجیے. جوسز سے پرہیز کرنا چاہیے. تو براڈلی یہ ڈائٹ ہونی چاہیے جو استعمال کرنی چاہیے ڈائبٹیز میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس پہ تو میرے خیال سے کوئی بھی ڈائبیٹک ہو، آئی ایم شیور کہ آپ اگری کریں گے کہ ڈائبٹیز پہ اتنا لٹریچر اویلیبل ہے، انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہے، کتابیں اویلیبل ہیں. تو بہتر نہیں ہے کہ جو بھی کسی کے گھر میں اگر ڈائبٹیز ہے تو، اور اگر ان کا میڈیکل پروفیشن سے یا ڈاکٹروں سے واسطہ نہیں ہے، تو کسی نہ کسی قسم کی انفارمیشن بکلیٹ، لیفلٹ کہ کیا غذائی چیزیں مناسب ہیں، کیا غیر مناسب ہیں، ایسا اگر رکھا جائے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس پہ جائیں، یہ مجھے بتائیے ناظرین کے لیے کہ ڈائبٹیز ہوتی کیوں ہے؟ ڈائبٹیز دراصل ہوتا یہ ہے ڈاکٹر سلمان کہ ہم جو بھی کھانا کھاتے ہیں، اللہ نے ہر کھانے میں شوگر کی کوئی نہ کوئی مقدار رکھی ہے. چینی میں ظاہر ہے شوگر بہت زیادہ ہے، لیکن آلو میں بھی شوگر ہے، چاول میں بھی ہے. جو بھی ہم کھانا کھاتے ہیں یہ کھانا ہمارے پیٹ میں جا کے شکر کی صورت میں جذب ہو جاتا ہے، اور شکر یا شوگر جو ہے ہمارے خون میں آ جاتی ہے. اللہ نے اسی کے لیے ایک لبلبا بنایا ہے، پینکریاس، جو ایک رطوبت بناتا ہے، انسولن. یہ انسولن خون کے اندر شوگر کو جوڑتی ہے اپنے ساتھ، اور تمام آرگنز میں، آنکھیں، گردیں، نسیں، پٹھوں، وہاں تک شوگر کو پہنچاتی ہیں. اور ظاہر ہے شوگر تو پوری باڈی کے لیے فیول ہے، تو یہ تمام آرگنز میں پہنچ جاتا ہے. ڈائبٹیز میں یہ ہوتا ہے، ڈائبٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ انسولن جو رطوبت ہے، یا تو اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے، یا یہ انسولن بنتی تو ہے لیکن کام پورا نہیں کرتی. اس پہ میں آپ سے اور مزید بات کرتا ہوں. ایک کالر لائن پہ چکے ہیں، ان کا سوال لے لیتے ہیں. ہلو، السلام علیکم حضور. بتائیے آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ محمد اعجاز بات کر رہا ہوں، میٹو کا سندھ سے حضرت میں. جی اعجاز صاحب، آپ کا سوال کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں میٹرو چینل والوں کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ بڑے اچھے پروگرام دیتے ہیں، اسپیشلی ہفتے اور اتوار کو. ہم دیکھ کر بڑے مفید ہوتے ہیں. جو براڑی میں رہتے ہیں ہمارے یہاں ڈگری سائڈ جو براڑی کے ہیں، یہ بہت بہت شکریہ میٹرو والوں اور آپ دوستوں کا. اب میں سوال پوچھوں ڈاکٹر صاحب سے 2. جی. ایک تو یہ ہے کہ شوگر کی وجہ سے میری بھی نظر پہ فرق پڑا 2-3 مہینے سے. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا کیا جائے؟ میں ہومیوپیتھک کا، میں 2013 سے مجھے شوگر ہوئی تھی، ہومیوپیتھک کا میں علاج کرا رہا ہوں، اس سے مجھے فائدہ ہے نا. دوسرا سوال بتائیے. میں دوسری چیز یہ ہے کہ لاتوں میں تھوڑی سی جلن اور تھکن سی لگ رہی ہے کچھ مہینے 15 دن سے نا. واک میں نے چھوڑی ہوئی، واک کر رہا تھا تو میں صحیح تھا. ڈاکٹر صاحب یہ مجھ سمیت ہر شوگر والا پیشنٹ بڑے غور سے دیکھ رہا ہے. میں نے فون کیا دوستوں کو، آپ کو دیکھ رہا ہے. براڑی میں کراچی نہیں آ سکتے بیچارے، ان کو موقع دیجیے ہمیں جواب دینے کا، تھوڑا موقع دیجیے اعجاز صاحب. ابھی ڈاکٹر صاحب آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. جی ہاں، دیکھیں اعجاز صاحب، جو آپ نے بتایا کہ آپ کی آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں، بینائی کمزور ہو رہی ہیں، در حقیقت جب شوگر بڑا رہتا ہے تو بہت ساری پیچیدگیاں ہوتی ہیں، اور اس میں سے ایک پیچیدگی ہے. تو ہم آپ کو یہی مشورہ دیں گے کہ آپ اپنی شوگر کو کنٹرول کریں. شوگر کا علاج بہت ضروری ہے ان تمام پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے. شوگر کا علاج آپ نے ذکر کیا کہ آپ ہومیوپیتھی سے علاج کراتے ہیں، اور ظاہر ہے میں ایک ایلوپیتھ ہوں. نہیں، یہ یاد رکھیں علاج آپ کسی سے بھی کرا رہے ہیں، کوشش کریں کہ ماہر ہو جو آپ کا علاج کر رہا ہو. اور دوسرا، آپ اپنی شوگر پہ نظر رکھیں، چیک کریں کہ آپ کی شوگر کتنی آ رہی ہے. کیا آپ کی ناشتے سے پہلے والی شوگر 120 سے کم ہے یا نہیں؟ کھانے کے بعد والی شوگر 160 یا 180 سے کم رہنی چاہیے. اسی طرح 3 مہینے کا شوگر کا ایوریج ہوتا ہے جو 7.0 سے کم رہنا چاہیے، HbA1c ٹیسٹ. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی شوگر کو کنٹرول کریں، اور کسی اچھے ماہر امراض چشم کو بھی دکھائیں، آئی اسپیشلسٹ کو، جو آپ کو مزید بتائے کہ یہ جو آنکھوں پہ ڈیمیج اگر ڈائبٹیز کی وجہ سے آ رہا ہے تو اس کے لیے مزید کیا کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ ایک اچھے پہلو پہ اعجاز صاحب نے ہم کو روشنی ڈالی. ہم بات کر رہے تھے، آپ نے سمجھایا کہ ڈائبٹیز ہوتی کیوں ہے.
اب یہ بتائیں کہ ڈائبٹیز سے کون کون سے اعضاء متاثر ہوتے ہیں؟ مطلب شوگر تو ہوتی ہے لیکن شوگر کی کثرت سے کون کون سے اعضاء متاثر ہو سکتے ہیں؟ میں ڈاکٹر سلمان اس کو وہیں سے جوڑوں گا. جب انسولن کام نہیں کرتی یا کم ہوتی ہے تو شوگر خون میں بڑھ جاتی ہے. جب یہ شوگر خون میں بڑھتی ہے تو وائٹل آرگنز کو، آنکھیں، گردوں، نسوں، ان کو شوگر نہیں ملتی اور بڑی ہوئی شوگر سے پھر مختلف اعضاء خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. آنکھوں پہ اثر پڑتا ہے، گردے کمزور ہو جاتے ہیں، نسیں کمزور ہو جاتی ہے، دل کے امراض بڑھ جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک کا چانس ہوتا ہے، فالج کا چانس بڑھ جاتا ہے. تو یہ کیونکہ شوگر جو ہوتی ہے وہ شریان میں ہوتی ہے اور شریان خون کو تمام باڈی میں لے کر جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ مطلب لوگوں کو صرف اپنی شوگر نہیں چیک کرانی چاہیے بلکہ جو ڈائبیٹکس ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے گردے کا فنکشن، اپنی آنکھوں کی بینائی، اور بینائی میں بھی وہ جو آنکھوں کے پردے کا جو ایریا ہوتا ہے، اور خون کی شریان جو ہیں، اس کے علاوہ اور بھی دل کے مسائل ہو سکتے ہیں. تو ان کو بنیادی طور پہ ایک ریگولر چیک اپ کرانا چاہیے. اس پہ آتا ہوں واپس آپ کے پاس. ایک کالر لائن پہ ہیں. ہلو، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب، نام بتائیے اور کہاں سے رنگ کر رہے ہیں؟ میں سر شکیل احمد بات کر رہا ہوں ڈسٹرکٹ شکار پرسنٹ سے. جی شکیل صاحب فرمائیے، سوال کیا آپ کا؟ جی سر، میرا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب سے. میری عمر ہے 32 ایئرس. ہم تو روزانہ واک کر رہے ہیں، پھر بھی ڈاکٹر صاحب سے یہ معلومات لینی ہے کم سے کم کتنا ڈسٹینس ہم واک کریں، کتنا منٹس واک کریں اور اس کی اسپیڈ کیا ہو. مثلا واک کرنے کا ایک مسلسل ٹائم کیا ہو. اچھا، ایک آدمی واک کرتا ہے پھر مثلا جیسے فارغ ہو کے پھر گھر آتا ہے، میٹھی شے دوبارہ کھا لیتا ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل بتا دیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں، ابھی ان سے پوچھتے ہیں. جہاں تک واک کا سوال ہے، تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ آدھا گھنٹہ خالی پیٹ اگر ہفتے میں 5 دن واک کی جائے تو ڈائبٹیز والوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور یہاں تک کہ جن کو ڈائبٹیز نہیں ہے وہ بھی اگر اس طرح واک کریں آدھا گھنٹہ خالی پیٹ ہفتے میں 5 دن تو ڈائبٹیز کا ہونے کا چانس 40% تک کم ہو جاتا ہے. اور جہاں تک آپ کی بات ہے کہ گھر آ کے اگر میٹھا کھا لیں تو دیکھیں ڈائبٹیز کا اصول یہی ہے کہ کھانے پینے میں میٹھے کو کم کرنا ہے اور اپنی ورزش کو بڑھانا ہے. تو اگر آپ میٹھا کھائیں گے اور آپ کو ڈائبٹیز ہے تو وہی بات ہے کہ آپ کا شوگر بڑھے گا. تو میٹھے سے پرہیز کرنا چاہیے اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو باتیں ہوئی کہ کون کون سے اعضاء ہیں جو ڈائبٹیز سے متاثر ہو سکتے ہیں. اچھا، ڈائبٹیز جو ہے یہ موروثی بھی ہے کہ جینیٹک ہے، اور اگر خاندان میں کسی کو ڈائبٹیز ہے تو لوگوں کو اس بیماری کے ہونے کا امکان زیادہ ہے. تو اس سے بچت کے لیے کیا کرا جا سکتا ہے اور اس کی جلد تشخیص کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر سلمان، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ موروثی بھی ہوتی ہے. ایک بڑا فیکٹر یہی ہوتا ہے کہ اگر فیملی میں کسی کو ڈائبٹیز ہے، والدین میں، بھائی بہنوں میں، تو ڈائبٹیز کا چانس بڑھ جاتا ہے. اب جو شخص بھی دیکھے کہ اس کی فیملی میں ڈائبٹیز ہے اس کو چاہیے کہ کم سے کم وہ اپنی ورزش کو اچھا رکھے، کھانے پینے میں ایک مناسب پرہیز رکھے، ورزش کو کرتا رہے اور موٹاپے سے بچے. اور بلڈ شوگر اپنی یا چیک اپ اپنا بالکل چیک اپ ایٹ لیسٹ 2-3 سال میں ایک بار ناشتے سے پہلے والا شوگر ضرور کرا لینا چاہیے. اور میں تمام لوگوں کو یہ بتا دوں کہ 100 سے کم آنا چاہیے ناشتے سے پہلے جو شوگر ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک کالر لائن پہ ہیں، ان کا سوال لیتے ہیں، پھر ویل بی بیک ٹو دی ڈسکشن. ہلو جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام حضور، اپنا نام بتائیے اور کہاں سے رنگ کر رہے ہیں؟ سر میرا نام طارق شیخ الرحمان ہے اور میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. جی طارق صاحب، آپ کا سوال. یہ ہم آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ کی یہ جدوجہد کوشش ہے، ہم اس کے لیے دعا گو بھی ہیں. اور آپ سے ایک مسئلہ ہے ہمارا. فرمائیے. کہ میری سسٹر ہے، ان کو تقریباً 17-18 سال ہو گئے ہیں، شادی ان کی ہوئی ہے اور اولاد نہیں ہوئی ان کے ہاں. جی. اور تقریباً ان کے 450 کے قریب شوگر ہے ان کی. ٹھیک ہے. ہمیں کسی نے بتایا کہ شوگر کے نقص کی وجہ سے بھی اولاد میں کمی آ جاتی ہے. جی بالکل بجا فرمایا. جی ہاں، لیکن ڈاکٹر صاحب سے اس پہ مزید تفصیل معلوم کرتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اولاد نہیں ہونے کی ایک بڑی وجہ خراب شوگر بھی ہوتی ہے، دونوں خواتین میں بھی اور مردوں میں بھی. تو اگر شوگر خراب ہے تو اس کو بہتر کرنا چاہیے. لیکن میں آپ کو یہ بھی مشورہ دوں گا کہ آپ کسی اچھی گائنیکولوجسٹ سے ان کا چیک اپ بھی کرائیں تاکہ مزید وجوہات کو بھی دیکھا جا سکے. ٹھیک ہے. اور جیسے وہ فرما رہے ہیں کہ مطلب اگر ان کی بلڈ شوگر 450 سے زیادہ ہے تو کسی اچھے فزیشین کو اور اچھے اینڈوکرائنالوجسٹ کو بھی ان کو ضرور دکھانا چاہیے. بالکل جی ہاں. تو جہاں اعضاء پہ بات ہو رہی تھی تو ایک یہ بھی ہے کہ آپ کی ریپروڈکٹیو کیپیسٹی بھی اس سے متاثر ہو سکتی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ مردوں میں تو خاص طور پہ، لیکن عورتوں میں بھی ہو سکتی ہے. دوسری چیز جو ڈاکٹر صاحب ایک اور جس چیز پہ ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جو جینیٹک ہے یا فیملیل ڈسپوزیشن ہے، تو اس پہ کس ایج پہ چیک اپ کرانا شروع کر دینا چاہیے اگر خاندان میں کسی کو شوگر کا پرابلم ہے؟ بالکل دیکھیں، پہلے ڈاکٹر سلمان کسی زمانے میں 40 سال کی عمر کے بعد کہا جاتا تھا کہ چیک کرانا چاہیے. پھر یہ کم ہو گیا 35 سال 30 سال اور آج کل کہا جاتا
جاتا ہے کہ 25 سال کے بعد اگر کسی کی فیملی میں ڈائبٹیز ہے تو اس کو 25 سال کے بعد اپنا چیک اپ کرا لینا چاہیے، اور اگر شوگر نہار منہ ناشتے سے پہلے والا شوگر 100 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہے تو 2-3 سال میں ایک بار یہ ٹیسٹ کراتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہاں میں آپ کے ناظرین کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ڈائبٹیز ٹائپ 2 جو پہلے 40 سال میں ہوتی تھی اور اب 25 کے بعد کہا جاتا ہے، لیکن اب 25 کی ایج بھی ختم ہو چکی ہے. ہمارے میں آتا ہوں آپ کے پاس واپس اس لیے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر جوانی میں ہو تو وہ پریزیوم کرتے تھے کہ یہ ٹائپ 1 ہوگی، ٹائپ 2 نہیں ہوگی، لیکن یہ پیٹرن بدل رہا ہے. ایک کالر لائن پہ ہیں. ہلو. ہلو جی جناب، نام بتائیے اور کہاں سے رنگ کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اتنا اچھا پروگرام خصوصی طور پہ ڈائبٹیز کے بارے میں، کیونکہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے 40 سال کی شوگر ہے. جی جی. ہاں تو وہ اب میری پوزیشن ایسی ہے کہ اللہ کا شکر ہے تقریباً صحیح معاملہ ہے، لیکن اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ شاید میرے اعضاء کو نقصان پہنچ رہا ہے. ایک آنکھ کی بینائی تو چلی گئی، اب جو ہے نا مجھے انجائنا بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے اور گیسٹرک السر بھی ہے مجھ کو. تو ڈاکٹر صاحب کے لیے آپ نے کافی سارے مسائل بیان کر دیے. بالکل. آپ نے بتایا کہ آپ کو 40 سال سے ڈائبٹیز ہے، اور میں بتا دوں تقریباً ہمارے تمام ویورز کو کہ ڈائبٹیز کو کتنے بھی سال ہو جائے، اگر انسان اپنی شوگر کو اچھا رکھے تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ پیچیدگیاں نہیں آتی ہیں عام طور پہ. جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ آنکھوں میں بھی پیچیدگی آ چکی ہے اور آپ کو ڈر ہے کہ آپ کے باقی اعضاء نقصان نہ ہو رہا ہو، تو جو بھی آپ کی ڈائبٹیز کا ماہر آپ کو دیکھ رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ کوئی اچھا ماہر آپ کو دیکھ رہا ہوگا، عام طور پہ یہ تمام چیک اپ سالانہ ضرور کرایا جاتا ہے. سال میں ایک بار آنکھوں کا چیک اپ لازمی ہے، سال میں ایک بار گردوں کا چیک اپ کرایا جاتا ہے، اگر ضرورت ہوتی ہے تو ہارٹ کو بھی چیک کیا جاتا ہے. اسی طرح شریان جو پیر میں جا رہے ہیں ان کا بہاؤ بھی چیک کیا جاتا ہے. تو جو بھی ماہر ذیابطیز آپ کا ہوگا وہ یقیناً سال میں ایک بار آپ کا چیک اپ کرا رہا ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں کوئی پیچیدگی تو نہیں آ رہی آپ کو ذیابطیز کی وجہ سے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 آپ فرما رہے تھے کہ اب ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو پہلے 40-45 سال میں ہوتی تھی اب جوانی میں بھی شروع ہو گئی. اب جوانی میں بھی ہو رہی ہے، اور آپ حیران ہوں گے ڈاکٹر سلمان کہ اب تو کوئی ایج ہی نہیں ہے. ہمارے اس سے پہلے کہ آپ سے جواب لیں، ایک اور کالر لائن پہ ہیں. ہلو. جی سر. جی حضور، اپنا نام بتائیے اور کہاں سے رنگ کر رہے ہیں؟ سر میرا نام محمد عرفان ہے سر، میں ضلع راجن پور سے بات کر رہا ہوں. جی جی عرفان صاحب، سوال پوچھیے. سر میری والدہ کو ہے سر شوگر. جی جی. تو کافی علاج وغیرہ کروائے ہیں تو اس کا یکدم تیز ہو جاتا ہے، کبھی تیز ہو جاتا ہے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے ہمیں. کوئی اچھی سی کوئی سی. ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب سے مشورہ لیتے ہیں آپ کی والدہ کے علاج کے سلسلے میں. جی ہاں، دیکھیں آپ نے بتایا کہ شوگر کبھی تیز ہو جاتا ہے یعنی بڑھ جاتا ہے اور کبھی نارمل ہوتا ہے. دیکھیں اگر صحیح علاج ڈائبٹیز کا کرایا جائے تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ شوگر کبھی بڑھ جائے اور کبھی کم ہو جائے. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوگا، یا تو غذا وقتاً فوقتاً نہیں لے رہی ہوں گی، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، پھر ہر کھانے کے 3 گھنٹے بعد تھوڑا سا کچھ دوبارہ کھانا ہوتا ہے کہ شوگر لو نہیں ہو جائے. تو میرے خیال سے آپ کسی اچھے ذیابطیز کے ماہر سے رابطہ کریں جو دوائیوں کو آپ کی ایڈجسٹ کریں والدہ کی، تاکہ شوگر نہ ہی ہائی ہو نہ لو ہو بلکہ درمیان میں رہے جیسا کہ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. بیک ٹو آور ڈسکشن، ٹائپ 2 ڈائبٹیز جوانی میں. تو ہمارے ایسے بھی پیشنٹس ہیں ڈاکٹر سلمان جن کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز 12 سال، 13 سال اور 14 سال کی عمر میں ہو گیا. پھر آپ تفریق کیسے کرتے ہیں کہ یہ ٹائپ 1 ہے کہ ٹائپ 2 ہے؟ عام طور پہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز والے پیشنٹس اس ایج میں آتے ہیں ان کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز والے مریض آتے ہیں اس عمر میں ہمارے پاس ان کا وزن گر رہا ہوتا ہے. یہ بہت ایک بڑی کلینکل چیز ہمارے بنتی ہے اور ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے یا ٹائپ 2. میں آپ سے ایک سوال اور کروں گا لیکن ایک کالر لائن پہ ہیں. ہلو. اچھا ڈراپ ہو گئی کال. میں اس میں اضافہ کرتا چلوں ڈاکٹر سلمان کہ ہمارے بچوں میں موٹاپے کی شرح تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. ایک تحقیق ابھی ہوئی جس میں بتایا کہ پاکستانی بچوں میں 25% موٹاپا ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں والدین اپنے پیار کو، ہمارے ایک پروفیسر کسی زمانے میں کہا کرتے تھے کہ والدین کو اپنے پیار کو بچوں کے پیٹ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، پیار کرنے کے اور بھی طریقے ہیں بہت. شاید لائن پہ واپس سوال لے لیتے ہیں. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم حضور، اپنا نام بتائیے اور کہاں سے رنگ کر رہے ہیں؟ مبین بول رہا ہوں کراچی سے. جی مبین صاحب، سوال آپ کا. جی میرا سوال یہ ہے کہ مجھے جو ہے ڈاکٹر علی اصغر صاحب کا میں پیشنٹ ہوں. جی جی. اور اس کو دکھاتا رہتا ہوں ریگولرلی، لیکن اس وقت یہ ہے کہ میرے پیر میں جو ہے گٹھلی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. انگلیوں میں. صحیح. میں اور تلبے میں. ٹھیک ہے. گٹھلی ہو جاتی ہے، اور اگر صفائی کروں اور گرم پانی سے کروں تو صحیح ہو جاتا ہے، لیکن
सूजन भी थोड़ी बहुत हो रही है। मैं इनसे पूछता हूँ, ये डॉक्टर साहब बहुत आने वाला था इस पे, कॉलर ने पहले ही मतलब बहुत अच्छी बात, ये जो अल्सर्स होते हैं, फुट अल्सर्स होते हैं और फुट केयर जो होता है, तो फुट अल्सर्स डायबिटिक्स में क्यों होते हैं और इसके लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल, डायबिटीज़ को इसीलिए ज़रूरी है कि डायबिटीज़ का कंट्रोल अच्छा रखा जाए, शुगर को अच्छा रखा जाए ताकि पैरों के मसाइल नहीं हो। हम डायबिटीज़ में आमतौर पर कहते हैं कि पैर की हिफाजत बहुत ज़रूरत है। हम अपने लियाकत नेशनल अस्पताल में हमने बाकायदा एक ब्रोशर डिज़ाइन किया जो हम हर मरीज़ को वो देते हैं और पैर की हिफाजत सिखाते भी हैं कि पैर की हिफाजत कैसे करनी है। और हम यही कहते हैं कि पैर की हिफाजत ऐसे ही करनी होती है डायबिटीज़ वाले को जैसे कोई खातून या कोई मर्द अपने चेहरे की हिफाजत करता है। लेकिन खास तौर पे इसलिए कि पैर की और जगहों की हसासियत कम हो जाती है डायबिटिक पेशेंट को, न्यूरोपैथी हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नसें जो हैं वो काम करना कुछ कम कर देती हैं, नसें महसूस नहीं कर पाती हैं और फिर अल्सर हो जाता है। ये शायद गुटली की बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से कॉर्न की बात कर रहे थे। और होपफुली अगर ये अपना पैर को सफाई सुथराई रखें और हिफाजती तदाबीर पे अमल करें तो चीज़ों को ठीक जो ब्रॉडर टॉपिक है कि फुट केयर क्या करना चाहिए, मतलब हमारे मुल्क में एक रिवाज है ओपन फुटवेयर पहनने का, खवातीन भी मतलब चप्पलें वगैरह ज्यादा पहनती हैं और हमारे मुल्क में अक्सर मर्द भी चप्पलें पहनते हैं। तो अगर कोई डायबिटिक है तो आप क्या मशवरा देंगे, किस किस्म का फुटवेयर होना चाहिए? जी, डायबिटीज़ के मरीज को जो अपना जूता पहनना चाहिए वो खुला जूता होना चाहिए। खुला का मतलब है कि उसमें जगह बहुत हो, अंदर से तंग ना हो, ये ना हो कि आगे से उंगलियां जोड़ी हो, टाइट नहीं होना चाहिए, खुला जूता हो, गोलाई में हो आगे से। दूसरी बात यह कि डायबिटीज़ वाले को अगर वो घर में भी चल फिर रहा है तो मोजे पहन के रखने चाहिए और मोटे मोजे हों ताकि कोई तिनका अगर आ रहा है तो चुभ ना जाए पाँव में और कोई जख्म ना हो जाए। इसी तरह अगर डायबिटीज़ का मरीज घर से बाहर निकल रहा है तो बंद जूता हो जिससे कोई तिनका, कोई पत्थर उसके पाँव पे ना लगे। एक कॉलर है लाइन पे डॉक्टर साहब। जी, हेलो 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 जी जनाब, नाम अपना बताएं। डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना सवाल क्या है आपका, फरमाइए। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे डॉक्टर साहब से सवाल करना है सर एक। जी जी सर, मेरा सवाल ये है कि मेरी एज है 38 है। जी जी। और मेरे पेरेंट्स को भी शुगर था, इससे पहले मेरी बड़ी सिस्टर को भी शुगर है, मेरे बड़े भाई को भी शुगर है। अब नंबर है मेरा। ठीक, तो सवाल क्या है आपका? तो सर मेरा सवाल ये है कि मैं इससे कैसे बचूं अभी इससे? नंबर में आने वाला है, मैं बहुत परेशान। ठीक है, बहुत ही मौजू सवाल है। आपको तशवीश है कि आपको भी ना हो जाए डायबिटीज? मुझे खुशी है कि आपको डर है कि आपको ना हो जाए। अगर पूरे मुल्क में यही तशवीश सबको हो कि कहीं हमें डायबिटीज ना हो तो हम बहुत हद तक इस पे काबू पा लेंगे। और जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपके पेरेंट्स को, वालिदैन को डायबिटीज है तो आप मोटापे से बचें, वर्जिश करें, मीठे में कुछ हद तक परहेज करें, बाहर के खानों को अवॉइड करें और अपना साल में या 2-3 साल में एक बार शुगर जरूर टेस्ट करा ले कि कहीं डायबिटीज आपकी तरफ तो नहीं आ रही। डॉक्टर साहब, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन एंड वील कंटिन्यू इट, लेकिन एक छोटे से ब्रेक पे हमको जाना है। तो नाजरीन, आप हमारे साथ रहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। नाजरीन, ब्रेक के बाद मैं डॉक्टर सलमान फरीदी दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूं प्रोग्राम आपकी सेहत के साथ। आज का मौजू है शुगर की बीमारी यानी डायबिटीज और हमारे आज के मेहमान शुगर के मुमताज़ माहिर डॉक्टर अली असगर हैं। डॉक्टर साहब, जो गुफ्तगू हो रही थी, अलामात क्या होती हैं शुगर की बीमारी की? आम आदमी को किस चीज़ की फिक्र करनी चाहिए? डॉक्टर सलमान, बहुत ही अच्छा सवाल है। दरअसल ये डायबिटीज़ को साइलेंट किलर कहा जाता है, यानी खामोशी से बीमारी अंदर रहती है, बिल्कुल दीमक जैसे किसी दरवाजे में लग जाती है, पता जब चलता है जिस दिन दरवाज़ा नीचे गिरता है। डायबिटीज़ बिल्कुल इसी तरह है, अलामात बहुत देर से आती हैं, शुरू में कोई अलामात नहीं आएंगी। आम तौर पे जो अलामात आती हैं वो जब शुगर बहुत बढ़ने लगता है फिर अलामात आती हैं, थकन, कमज़ोरी, पेशाब ज़्यादा आएगी, प्यास ज़्यादा लग रही है, वज़न गिरना शुरू हो जाएगा, मर्दाना कमज़ोरी होगी, डिप्रेशन, उदासी शुरू हो जाएगी। और ये अलामात इतनी आहिस्ता आती हैं कि लोग इसको कैच नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि हो क्या रहा है। तो फिर बचने का क्या तरीका है? अभी जो हमारी बात हो रही थी कि अगर खानदान में किसी को डायबिटीज़ है वो तो चेकअप करा लेते हैं, और आपने कहा कि अब तो जवानी में 25 साल की उम्र से चेकअप करा लेना चाहिए। एक आम शहरी क्या करे? आम शहरी को ये करना चाहिए कि उसको अपनी ग़िज़ा में परहेज़ करना चाहिए, बाहर के खानों को कुछ अवॉइड करना चाहिए, अपने आप को मोटापे से बचाना चाहिए। हम एक तहकीक अभी अपने अस्पताल में कर रहे हैं और हमने ये देखा कि तकरीबन डायबिटीज़ के मरीज़ में 80% वो मरीज़ हैं जिनको मोटापा है। इसका मतलब मोटापा वो चीज़ है जो डायबिटीज़ करा रहा है। तो अगर हमारे पाकिस्तानी भाई बहन सिर्फ मोटापे से अपने आप को बचा लें तो शुगर से बच सकते हैं। इस पे आते हैं वापस गुफ्तगू के लिए। कॉलर लाइन पे है, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, आपका नाम क्या है और कहाँ से रिंग कर रहे हैं? मेरा नाम तारिक है, मैं कराची से बोल रहा हूँ। जी हुजूर, सवाल आपका? मुझे ये पूछना है इनसे कि मुझे भी डायबिटीज है। जी जी।
اور یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ منیمم کتنے ٹائم کے بعد پورے ٹیسٹ کروانے چاہیے جو عام طور پر ڈاکٹر ہمیں لے کے دیتے ہیں کہ 3 منتھس کے بعد کروا لیں؟ صحیح. تو اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ اس میڈیسنس میں ٹیبلٹ میں کتنا وقفہ ہونا چاہیے منیمم اینڈ میکسیمم؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، پہلی تو وہ چیز ہے جو ہم ڈسکس کر ہی رہے تھے، تو مختصراً اگر اس پر آپ بتائیں پھر علاج کی طرف آتے ہیں. ڈائبٹیز میں جو شوگر کا ٹیسٹ کرانا چاہیے، شوگر کا ایوریج ٹیسٹ وہ ہر 3 مہینے پہ ہونا چاہیے، اور اگر اچھا چل رہا ہے تو ہر 6 مہینے پہ. اور جو پیچیدگیوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، آنکھیں، گردوں، نسوں کے ٹیسٹ، دل کا ٹیسٹ، وہ سال میں 1 بار عام طور پہ کرایا جاتا ہے. ٹھیک. اچھا، علامات پہ آپ بات کر رہے تھے، اور یہ جو کالر کا سوال تھا ٹریٹمنٹ، اس پہ بھی آتے ہیں. جی علامات میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ عام شہری کیا کرے، آپ نے کہا موٹاپا کم کر لے. بالکل. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ غریب ملک ہے جہاں کھانے پینے کی ہر جگہ 3 وقت کی روٹی لوگوں کو نہیں ملتی ہے، لیکن موٹاپا ساتھ بساتھ. بالکل. اور حیرانی کی بات یہ کہ ہم نے موٹاپے پہ جس کو بھی کہا، اب ہم نے یہ طریقہ شروع کر دیا ڈاکٹر سلمان کہ ہم باقاعدہ جس کا بھی باڈی ماس انڈیکس یعنی قد کے حساب سے وزن 23 سے زیادہ ہوتا ہے، اس کو بتا دیتے ہیں اپنے کلینک میں کہ آپ اوور ویٹ ہے، زیادہ وزن ہے آپ کا. ایک عام آدمی اپنا BMI یا باڈی ماس انڈیکس کس طرح کرے، میں آپ سے پوچھتا ہوں. ایک کالر لائن پہ ان کا سوال لے لیتے ہیں. ہلو. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے رنگ کر رہی ہیں آپ؟ کراچی سے بات کر رہی ہوں، مسز اسلم. جی مسز اسلم، آپ کا سوال کیا ہے؟ ایکچولی میرے ہسبینڈ کو نا 2007 سے شوگر ہے، تو اب یہ کہ وہ کنٹرول بھی کرتے ہیں اور ریگولر واک بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ ویک ہوتے جا رہے ہیں، ان کے ٹانگوں میں بہت درد رہتا ہے. اور یہ کہ ایک بچہ ہوا تھا وہ بھی 4 ایئرس کے بعد، اب یہ کہ دوسرا کنسیو نہیں کر پا رہے، پتہ نہیں کیا پرابلم ہے. ابھی پوچھتے ہیں ڈاکٹر اصغر سے مشورہ لیتے ہیں. جی دیکھیں، بہت اچھا سوال ہے. آپ نے بتایا کہ آپ کے شوہر کو ڈائبٹیز ہے اور کنٹرول کرنے کی پوری کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن کیا ڈائبٹیز پوری طرح کنٹرول ہے کہ نہیں، یہ ایک سوال ہے. کیا ان کا جو 3 مہینے کا ایوریج بلڈ شوگر ٹیسٹ ہے HbA1c وہ 7.0 سے کم ہے یا نہیں؟ تو اگر ڈائبٹیز آلدو کہ وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر پوری طرح کنٹرول نہیں ہے تو بھی اسی طرح پیروں میں درد اور کمزوری آ سکتی ہے. لیکن بہت سارے اور عوامل بھی ہوتے ہیں، گردہ ہے، جگر ہے، کولیسٹرول، یہ ساری چیزیں کیسی ہیں، بلڈ پریشر کیسا ہے. کچھ وائٹامنز ہوتے ہیں جیسے وائٹامن ڈی ہے یا وائٹامن B12 ہے، جس کی کمی ڈائبٹیز میں زیادہ دیکھی جاتی ہے. ان کی کمی میں بھی یہی درد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے بات کی کہ بچہ نہیں ہو رہا ہے، تو بھی ان کو اینڈوکرینالوجسٹ سے ملنا چاہیے، کیونکہ اس کے کچھ اور ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں اور پھر اس چیز کو ہم وہ تو جیسے آپ نے نشاندہی پہلے کی تھی کہ مردانگی میں بھی بالکل کمی آ سکتی ہے، وہ متاثر ہو سکتی ہے کہ اگر ڈائبٹیز ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم آپ سے بات کر رہے تھے موٹاپے کی، اور جو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہاں پہ سروے بھی کیا تھا کہ جو عجیب بات ہے وہ گلوبل فینومینا ہے کہ جو غریب یا لو سوشو اکنامک طبقہ ہوتا ہے اس کے اندر موٹاپا زیادہ ہے. یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پاکستان میں جو اب بچوں میں موٹاپے کی شرح میں نے بتایا 25% ہے، امریکہ میں 1/3 یعنی 33% پاپولیشن موٹی ہے. تو 33% وہاں اور 25% یہاں، حالانکہ وہاں کی امیری اور یہاں کی غربت میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ موٹا ہونا صحت مندی ہے. کہا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ تو صحت مند ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں صحت مندی نہیں ہے، یہ موٹاپا ہے. بچہ جب تک موٹا نہ ہو تو امی کو فکر رہتی ہے. اب جیسے ہوتا ہے بچہ چاکلیٹ مانگ رہا ہے، باپ کے پاس اگر پیسہ ہے تو باپ کہتا ہے جب میرے پاس پیسہ ہے تو میں اس کو کیوں چاکلیٹ دلا کے نہ دوں. یہ تھنکنگ ہے جس کو ہمیں اس کلچر کو بدلنا پڑے گا. اگر پیسہ ہے بھی تو ضروری نہیں ہے کہ بچوں نے جو کھانے کی چیز مانگی ان کو دی جائیں. اوکے ڈاکٹر صاحب، ایک کالر لائن پہ ہیں. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے اور کہاں سے رنگ کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں سائرہ بول رہی ہوں کراچی سے. جی سائرہ بیگم فرمائیے سوال آپ کا. مجھے تقریباً 2-2.5 سال سے شوگر ہے اور تقریباً 350-400 کے قریب شوگر ہے، اور میں اس کا لگ کر علاج بھی کروا رہی ہوں، مگر یہ کہ مجھے بیچ میں ڈاکٹر نے جو ہے وہ انسولین دے دی تھی. ٹھیک ہے. تو وہ انسولین جو ہے وہ مجھے سوٹ نہیں کر رہی. مطلب جب میں نے لی وہ 15 دن تو مجھے متلی اور بس چکر سے آتے رہے اور میں مستقل بستر پر ہی رہی. پھر اس کے بعد میں نے دوبارہ چیک کروایا تو انہوں نے پھر مجھے دوبارہ جو ہے وہ دوائیوں پہ کیا ہے اور زیادہ mg مطلب کر دیا ہے. تو اب بتائیے اس صورت میں اتنی مجھے نقاہت ہو جاتی ہے، میں ٹیبلٹ وغیرہ وہ بھی برابر لے رہی ہوں، یہ کہ میں واک نہیں کر پا رہی ہوں، پیروں میں بہت تکلیف رہتی ہے. تو پلیز اس بارے میں بتائیں کہ انسولین کیوں نہیں مجھے سوٹ ہو رہی ہے یا کس وجہ سے. یہ ایک بات اور بتا دوں کہ میرا آپریشن بھی ہو چکے ہیں 2 مرتبہ. ٹھیک ہے. تو کچھ اس وجہ سے تو نہیں کہ پیٹ کے اندر. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا مشورہ دیتے ہیں آپ کو. بالکل. دیکھیں سائرہ، ایسی کوئی شوگر پوری دنیا میں نہیں ہے جس کا کنٹرول ممکن نہیں ہو. دوائیوں سے نہیں کنٹرول ہوگا تو انسولین سے. ایک انسولین سوٹ نہیں کرتی اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کو انسولین سوٹ ہی نہیں کر رہی. بھائی میں کوئی ایک چیز خریدتا اور مجھے اچھی نہیں لگی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز آئندہ میں کہیں سے بھی نہیں خریدوں گا. ظاہر میں اگر 5 کلو آٹا کہیں سے لینے گیا اور آٹے میں کیڑے آ گئے تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب نہیں میرے گھر میں آٹا نہیں آئے گا، اگلی بار میں کسی اور راشن کی دکان سے لوں گا. بالکل ایسی ہے، اگر آپ کو انسولین سوٹ نہیں کر رہی تھی تو انسولین بدلی بھی جا سکتی ہیں، دوائیاں بھی
بھی بدلی جا سکتی ہیں. لیکن یہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی ایسی ڈائبٹیز نہیں ہے جس کا کنٹرول ممکن نہ ہو. ہر ڈائبٹیز کو کنٹرول میں آ جانا چاہیے, اور ہم نے اپنا بینچ مارک یہی رکھا ہے ڈاکٹر سلمان کے 6 مہینے سے سال کے اندر جو ہمارے پاس نیا پیشنٹ آتا ہے, سال ایک ڈیڈ لائن ہوتا ہے, ڈائبٹیز شوڈ بی کنٹرول. بالکل. another caller on the line. hello. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کہاں سے رنگ کر رہے ہیں, آپ کا نام کیا ہے؟ میں ذیشان بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی ذیشان, سوال. سر سوال یہ ہے کہ میرا بھانجا ہے 3 سال کا, اس کو شوگر ڈائگنوز ہوئی ہے, تو یہ ہے کہ اس کو کافی زیادہ شوگر ہے, انسولین لگ رہی ہے. اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کھانے پینے میں, کیونکہ بچے بہت جو ہے تنگ کرتے ہیں, صحیح, تو کئی دفعہ بہت لو ہو جاتی ہے, 40 پہ آ جاتی ہے. کئی دفعہ آپ کے خاندان میں کسی اور کو بھی ڈائبٹیز ہے؟ اس کے دادا کو اور جو ہے وہ مطلب نانا کو ہے, لیکن اور نہیں ہے, والدین کو نہیں ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر اصغر سے مشورہ لیتے ہیں. جی جی, جس طرح بتا رہے تھے ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے, 3 سال کا بچہ ہے. ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں بچوں میں عام طور پہ انسولین لگتی ہے, اور یہ انسولین لے بھی رہے ہیں, اور ان کا کہنا بھی بجا ہے کہ کبھی لو ہو جاتا ہے شوگر, کیونکہ ظاہر ہے بچہ ہے, کھاتا نہیں ہے. اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب ایسی انسولینز آتی ہیں جو کھانے کے فوراً بعد بھی لگ سکتی ہیں. تو عام طور پہ بچوں میں یہ بڑے فائدے مند ہوتی ہے, کیونکہ بچوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ آدھی روٹی کھائیں گے یا 2 لقمے کھائیں گے, تو اگر آپ انسولین لگا دیں اور پھر بچے نے نہیں کھایا تو ظاہر ہے لو ہونے کا ڈر ہے. اسی طرح ایسی انسولین ہے جو کھانے کے فوراً بعد بھی دی جا سکتی ہے. تو آپ نے دیکھا اگر بچے نے میرے کم کھایا ہے تو آپ نے کم یونٹ لگایا, اگر تھوڑا زیادہ کھایا ہے تو زیادہ یونٹ لگائیں. اور یہ بھی بتا دوں کہ بچوں کو ہم میٹھا بھی منع نہیں کرتے ہیں, بچے سب کچھ کھا سکتے ہیں, صرف ایک ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. والدین کو ہمیں سکھانا پڑتا ہے کہ جی اتنا کھایا ہے تو اتنے یونٹ آپ اور لگا دیں گے. اور جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں, جتنے ہمارے 6 سال سے زیادہ عمر کے بچے ہیں, ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ بچہ خود انسولین لگا رہا ہو اور ہم اس کو خود سکھاتے جائیں, تاکہ جیسے وہ 8 سال 9 سال 10 سال ہو رہا ہے اسے ساری چیزیں خود آتی ہیں. پیشنٹ ایجوکیشن ویری امپورٹنٹ, بہت ضروری. اس پہ بھی ہم آتے ہیں آپ کے پاس, اور میں اب علاج کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ اس پہ کچھ گفتگو کریں. کالر لائن پہ ان کا سوال لے کے پھر علاج کی طرف آتے ہیں. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, اپنا نام بتائیے, کہاں سے رنگ کر رہی ہیں؟ میں ہینا نفیس بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی جی فرمائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میری امی کو ابھی کچھ دن پہلے ہی شوگر ہوئی ہے. ناشتے سے پہلے ان کی شوگر تقریباً 150 سے بہت زیادہ آتی ہے, اور کھانے کے بعد کی بھی 250 سے زیادہ آتی ہے, مگر وہ شوگر کی میڈیسن نہیں کھاتی, کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ میڈیسن کھانے سے گردے خراب ہو جائیں گے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ صرف پرہیز کر کے اسے کنٹرول کریں, اور وہ واک بھی نہیں کر سکتی؟ ٹھیک ہے, میں تو نہ وہ پرہیز کرنا چاہتی ہیں نہ دوا کھانا چاہتی ہیں, علاج تھوڑا مشکل لگتا ہے. میں شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے سوال کیا, کیونکہ یہ ان کا سوال نہیں پورے ملک کا سوال ہے. دیکھیں ڈائبٹیز ایک بار ہو جاتی ہے تو دوائیاں لازمی لینی ہیں. دوائیاں گردوں کو خراب نہیں کرتا ہے, یہ ہمارے ہاں ایک پروپوگینڈا ہے, ایک چیز آ گئی ہے کہ جی دوائی گردے خراب کر دے گی. دوائیاں گردے خراب نہیں کرتی, شوگر گردے خراب کرتی ہے. اگر میں نے یہاں ہاتھ میں ڈاکٹر سلمان ڈنڈا پکڑا ہو تو آپ دیکھ کے کہیں گے ڈاکٹر علی کیا ڈنڈا پکڑ کے کریں, لیکن وہ سانپ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں شاید جس کو مارنے کے لیے میں نے ڈنڈا اٹھایا ہے. دوائیوں سے نہیں ڈرنا, دوائیاں یہ ڈنڈا ہے جو سانپ کو مارے گی, شوگر کو. ہمیں شوگر سے ڈرنا ہے. ایک قوم کے ناطے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ دوائیاں ہمیں نقصان نہیں دیں گی, شوگر ہمیں نقصان دیں گی. تو آپ کی والدہ کو سمجھائیے کہ وہ شوگر کی دوا ان کو جو ڈاکٹر دے رہا ہے ان کو ضرور لینا چاہیے, کیونکہ اگر انہوں نے آج شوگر کنٹرول نہیں کی تو آنے والے چند سالوں میں پیچیدگیاں پھر آ جاتی ہیں, اور جب ایک بار پیچیدگیاں آ جاتی ہیں تو یہ واپس نہیں جاتی, پھر محتاجی کی زندگی آ جاتی ہے. علاج کی چونکہ بات ہو رہی ہے ڈاکٹر علی اصغر, تو علاج آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مطلب وزن کم رکھیں اور ایکسرسائز کیا کریں, اور پرہیز کے علاوہ اب اگر تھراپی پہ آ جائیں کہ ایکچوئل ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے, تو اس کے کیا سٹیجز ہیں, دواؤں سے کیسے ہوتا ہے, انسولین سے کیسے ہوتا ہے؟ جیسے میں نے بتایا ڈاکٹر سلمان, ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں تو انسولین ہی علاج ہے. ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو بڑا حجم ہے ڈائبٹیز کا 90-95%, اس میں 2 آپشنز ہوتے ہیں, دوائیاں ہوتی ہیں اور انسولین ہوتا ہے. عام طور پہ ہمارے یہاں آج سے 10 سال پہلے یہ سمجھا جاتا, آج سے 10 سال پہلے ایسے لوگ بہت تھے جو کہتے تھے کہ ہم انسولین نہیں لیں گے, بس صرف دوا لیں گے. انسولین کے خوف پہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن ایک کالر سے پہلے سوال لے لیں. ہلو. السلام علیکم سر. السلام علیکم جناب, نام اپنا بتائیے اور کہاں سے رنگ کر رہے ہیں؟ سر محمد سلیم بات کر رہا ہوں سر, کراچی سے. جی سلیم صاحب, آپ کا سوال کیا ہے؟ سر معلوم یہ کرنا تھا, ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا کہ میرے ہاتھ پاؤں جلن کرتے ہیں اور پیشاب کا جو ہے نا وہ زیادہ مطلب زیادہ کیفیت ہے اس کی, آنی زیادہ ہے. اور آپ کو ڈائبٹیز ہے, آپ چیک اپ اپنا ٹیسٹ کرا چکے ہیں؟ نہیں تو سر اسی لیے معلوم کرنا تھا کہ چیک اپ کروا لوں میں. عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری 33 سال سر. خاندان میں کسی کو ڈائبٹیز؟ نہیں سر, کسی کو نہیں.
ڈاکٹر صاحب؟ جی ہاں، اگر ہاتھ پیروں میں آپ کو جلن ہو رہی ہے اور پیشاب کے مسئلے ہو رہے ہیں تو بالکل آپ کو شوگر بھی چیک کرانا چاہیے اور کچھ اور چیزوں کو بھی چیک ہونا چاہیے. وائٹامن B12 کو بھی چیک ہونا چاہیے. یہ بھی دیکھنا چاہیے پیشاب میں کوئی انفیکشن نہیں ہے. اس کے لیے پیشاب کا ٹیسٹ بھی کرایا جاتا ہے اور مثانے کو بھی دیکھنا چاہیے. تو ہم آپ کو یہی مشورہ دیں گے کہ آپ اپنے فزیشین سے ملیں اور ان کو یہ چیزیں بتائیں تاکہ وہ آپ کے ریکوائرڈ ٹیسٹ کرائیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بات ہو رہی تھی انسولین کی ڈائبٹیز کے ٹریٹمنٹ پہ، تو آپ نے کہا کہ ایک زمانے میں پہلے یہ تصور ہوتا تھا اگر انسولین پہ آ گئے تو بس سمجھیں کہ اب زندگی کے آخری مراحل میں داخل ہو گئے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اب وہ دور بھی گزرتا جا رہا ہے ڈاکٹر سلمان. اب وہ دور آ گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہمارے پاس آتے ہیں کہ کہتے ہیں ڈاکٹر علی شروع سے ہی ہمیں انسولین شروع کر دیں. تو یہ دو ایکسٹریمز بن گئے، دو گروپ ہیں. ایک کہتا ہے انسولین لگائیں گے ہی نہیں، ایک کہتا ہے شروع سے لگا دیں. حالانکہ راستہ بیچ میں کہیں ہے. صحیح. اور کیا ہے وہ راستہ؟ کچھ دیکھیں، اگر جب ڈائبٹیز ٹائپ 2 شروع ہوتی ہے تو شروع میں دوائیاں دی جاتی ہیں، کیونکہ شروع میں جسم میں انسولین کی کمی نہیں ہوتی. انسولین ہوتی ہے لیکن پوری طرح کام نہیں کر رہی ہوتی. تو دوائیاں دی جاتی ہیں تاکہ انسولین کے کام کو بڑھائیں. پھر ایک وقت آتا ہے جب دوائیاں کام نہیں کرتی، جب انسولین دی جاتی ہے. تو یہ سمجھنا ہوگا کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں شروع میں دوائیاں ہیں اور جب دوائیاں کام نہیں کر رہی اور ایک تو سٹیج پہ انسولین کو لایا جاتا ہے. پیریڈ یا اسنا کتنا ہوتا ہے کہ کتنے دن دواؤں پہ؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. اس میں سب کو بتا دوں کہ جو ڈائبٹیز کو کنٹرول نہیں رکھتے ہیں وہ 3 سال میں بھی انسولین پہ آ جاتے ہیں، اور جو کنٹرول رکھتے ہیں تو ہمارے پاس ایسے مریض ہیں جو 25 سے 30 سال ہو گئے ہیں وہ ابھی تک دوائیوں پہ اور ایکسرسائز اور ڈائٹ سے کنٹرول رہے ہیں. کالر لائن پہ ہیں. ہلو السلام علیکم. وہاں صاحب جناب اپنا نام اور کہاں سے رنگ کر رہے ہیں؟ سر شان علی کمرانی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی شان صاحب سوال کیا ہے آپ کا؟ جی سر میرا یہ سوال ہے، میرے والد صاحب کو ڈائبٹیز ہے تقریباً 2 سال سے. ٹھیک. تو میرا سوال یہ ہے کہ سر ان کو میرے کسی رشتے دار نے بتایا کہ شوگر کے ساتھ وہ جو چائے کے ساتھ جو کینڈل ٹیبلٹ کا استعمال جو ہوتا ہے کہ وہ آپ نہ کریں. تو سر اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کینڈل ٹیبلٹ یوز کرنی چاہیے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ جو شوگر سبسٹیٹیوٹ ہیں اس پہ بات بالکل بہت ہی ریلیونٹ کوشچن ہے. میموری پہ اس کے امپیکٹس ہوتے ہیں لیکن عام طور پہ مختصر کوانٹٹی میں، لمیٹڈ کوانٹٹی میں یوز کیا جاتا ہے. اگر ٹیبلٹ استعمال کر رہے ہیں تو دن میں 3 سے 4 ٹیبلٹ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر ساشے استعمال کر رہے ہیں تو دن میں 2 ساشے استعمال کرنا میں کوئی حرج نہیں. عام طور پہ جو نقصان آتا ہے وہ 10 کے بعد آ رہا ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ماڈریٹ کوانٹٹی میں ہے تو بائی اینڈ لارج اٹ سیف. بالکل. جی آپ ڈائبٹیز کی ٹریٹمنٹ کے متعلق بات کر رہے تھے. ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر سلمان کے شروع میں جب ٹائپ 2 ڈائبٹیز آتی ہے تو دوائیوں سے اس کی ابتدا کی جاتی ہے، کیونکہ انسولین شروع میں ہوتی ہے لیکن کام نہیں کر رہی ہوتی. تو دوائیاں دی جاتی ہے تاکہ انسولین کے کام کو بڑھائیں. وقت کے ساتھ ڈائبٹیز ایک پروگریسو ڈیزیز ہے. وقت کے ساتھ ڈائبٹیز خراب ہوتی ہے، شوگر وقت کے ساتھ بڑھتی ہے. یہ ایک پروگریشن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے ساتھ دوا بڑھے گی اور ایک وقت آتا ہے جب دوائیاں کام نہیں کرتی، پھر انسولین دینا پڑتا ہے. جو لوگ اپنی ڈائبٹیز کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، مٹھی میں دبا کے رکھتے ہیں، ان کا پروگریشن سلو ہو جاتا ہے. ان کی ڈائبٹیز آہستہ بڑھتی ہے، ان کی دوائیاں بھی آہستہ بڑھتی ہیں اور وہ لمبا عرصہ دوائیوں پہ کھینچ لیتے ہیں. لیکن جو لوگ شوگر کو کنٹرول نہیں کرتے ان کی شوگر یوں اوپر جاتی ہے اور ان کی دوائیاں جلد ناکارہ ہوتی ہے اور جلد انسولین پہ آنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، کالر ہمارے لائن پہ ہیں. ہلو جی جناب کہاں سے رنگ کر رہے ہیں اور آپ کا نام کیا ہے؟ میں محمد ندیم صدیقی بات کر رہا ہوں، گلشن اقبال کراچی سے. ندیم صاحب آپ کا سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں لیاقت ہاسپٹل میں میرا فریکچر ہوا تھا. میں نے لیاقت سے آپریشن کروایا. میں شوگر کا مریض ہوں اور انسولین لیتا ہوں. تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میری ہڈی جڑ جائے گی جلدی یا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کی ہڈی تقریباً 5 سے 7 ہفتے لگیں گے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر اصغر سے پوچھتے ہیں. دیکھیں یہ تو ہڈی کا ماہر بتائے گا کہ ہڈی کتنے عرصے میں جڑے گی، لیکن تقریباً ہمارے جتنے بھی آرتھوپیڈک کالیگز ہیں، جتنے ہڈی کے یہ سرجنز ہیں، وہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ اگر شوگر کنٹرول نہیں ہے تو ہمارے پاس پیشنٹس بھیجتے ہیں تاکہ ہم شوگر کو کنٹرول کریں، کیونکہ اچھا شوگر کا کنٹرول ہڈی کے جڑنے میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے. لیکن ایک مطلب انہوں نے ندیم صاحب نے سوال کیا تھا، مطلب یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ اگر کوئی ڈائبیٹک ہے تو اس کی وونڈ ہیلنگ کی کیپیسٹی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے اور اتنی اچھی نہیں ہوتی جتنے عام آدمی میں. تو خاص طور پہ ڈائبیٹکس کو خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی زخم نہ ہو، یا اگر جیسے ہڈی ٹوٹی ہے یا کوئی چیز ہے تو ہو سکتا ہے اس میں عام پیشنٹ سے زیادہ وقت لگے ہیلنگ کے لیے اور خاص ان کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. بالکل. آپ علاج پہ واپس انسولین کی آپ بات کر رہے تھے. جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ عام طور پہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ دوا ہو یا انسولین ہو، اور اگر شروع میں انسولین دے دیا جائے ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں تو انسولین تو جیسے کسی فیکٹری میں ڈاکٹر سلمان اگر 10 ورکر ہو اور ورکر کام نہیں کر رہے ہو تو ہم 10 اور لا کے رکھ دیں گے یا انہی ورکر سے کام کرائیں گے. ظاہر ہے انہی ورکر سے کام کریں گے. اسی لیے شروع میں انسولین جب ہوتی ہے تو دوائیاں دی جاتی ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسولین لینا ہوتا ہے. لیکن انسولین کے ساتھ ایک نارمل لائف سٹائل، ایک نارمل زندگی انسان گزار سکتا ہے اور ایک طویل
زندگی گزار سکتا ہے. بالکل انسولن سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا پروگرام کے کہ انسولن تو وہ رطوبت ہے جو ہمارا لبلبا یا پینکریاس ویسے ہی بنا رہا ہے, تو یہ تو ایک نیچرل چیز ہے. ظاہر ہے جسم میں کم ہے تو جب یہ چیز دوائیاں جو ہوتی ہیں وہ اندر جا کے انسولن کی پیداوار کو بڑھاتی ہیں یا کام کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتی ہیں, اور دوا کا کوئی کام کرنے کا دوسرا طریقہ نہیں ہے. اچھا, پروگرام کی چونکہ ہم اختتام کے قریب آ رہے ہیں اور چونکہ اتنے سوال تھے تو آپ سے ایک دو چیزیں میری ابھی بھی رہ گئی ہیں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں, تو بہت مختصراً کچھ دوائیاں ایسی ہو سکتی ہیں جس سے شوگر بڑھ جاتی ہے اور شوگر کی علامات آ جاتی ہے, اور کچھ عام چیزیں جیسے کہ پیٹ میں بچہ ہو تو جی اس پہ ذرا مختصراً روشنی ڈالیں. بالکل, جیسے ٹائپ 3 ڈائبٹیز ہے جو ادویات سے ہوتی ہیں, کچھ دوائیاں ہیں جیسے اسٹیرائڈز ہیں, ان اسٹیرائڈ سے شوگر بڑھ جاتی ہیں. عام طور پہ وقتی ہوتا ہے, جیسے اسٹیرائڈز کم ہوتی ہیں شوگر بہتر ہو جاتی ہے. تو جب بھی اسٹیرائڈز کو لے رہا اس کو چاہیے کہ شوگر چیک کریں. پریگننسی ہم حاملہ خواتین کو پوری دنیا میں سٹینڈرڈ ہے کہ 24 سے 28ویں ہفتے میں ایک شوگر کا ٹیسٹ کرایا جاتا ہے جو گائنیکولوجسٹ کراتی ہیں دیکھنے کے لیے کہ حمل کی شوگر تو نہیں ہے, جو 7% خواتین میں ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ سے آپ کی مقبولیت اتنی ہے کہ اتنی کثرت سے سوال آئے, اور مجھے یقین ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ مجھے آپ کو دعوت دینی ہوگی تاکہ بہت سارے سوالات جو ذہن میں رہ گئے ہیں وہ بھی آپ سے پوچھ لیں. ناظرین, ہم پروگرام کے اختتام کی طرف پہنچ رہے ہیں. اگلے ہفتے میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا, اور اگلے ہفتے کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بچوں کے امراض. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.